नावल सफ़रे खाक राइटर रश्के फलक किस्त नंबर 3। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? वकील साहब की आवाज़ पे सब साकत हुए। ऐसे क्या खड़े हो? बोलो भी। अकील साहब उन्हें साकत देख कर बोले। वह बाबा किंजा की आवाज़ आई। जी। अकील उसकी तरफ देख कर बोले, कुछ नहीं, हम आतफ से चीज़ मंगवाने आए थे। जिले जल्दी से बोली। तो नीचे क्या कर रहे थे? अकील उन्हें घूरते हुए बोले, बाबा 5 के 2 सिक्के गाड़ी के नीचे गिर गए हैं। आतफ जल्दी से बोला, जबकि उसकी बात पे जिले ने आंखों ही आंखों में उसकी हाजिर जवाबी पे शाबाश दी। अच्छा कोई नहीं, ये लो 50 रुपये और चीज़ लेके जल्दी घर आओ, घर जाना है। अकील उन्हें 50 का नोट लेते हुए बोला, ओके बाबा। आतफ खुशी से दुकान की तरफ बढ़ गया, जबकि किंजा और जिले अंदर की तरफ। यार हमने हवा तो निकाली थी, फिर गाड़ी बंद क्यों नहीं हुई? जिले फ़ोन पे किंजा से बात करते हुए बोली, यार गाड़ी की हवा निकली ही वहाँ जहाँ पास दुकान थी। बाबा ने फिर से हवा फुल करवा ली। किंजा नाराज़गी से बोली, लो जी, हमारी तो किस्मत ही खराब है। जिले जल्दी से हाथ पे हाथ मारते हुए बोली, और क्या यार? किंजा इस बात में सर हिलाते हुए बोली, तुम लोगों के कब स्कूल लग रहे हैं? जिले किंजा से बोली, यार इस 15 को। किंजा उदासी से बोली, हाँ यार हमारा भी रिजल्ट 20 को आ रहा है, दुआ करना। जिले परेशानी से बोली, ओके जनाब। किंजा भी उसे तसल्ली देने के अंदाज में बोले, चल यार मामा बुला रही है, बाय। जिले जी कहते ही फ़ोन काट कर बाहर की तरफ बढ़ गई। आज मुझे तुमसे बात करनी है। अली जिले की तरफ देख कर बोला, हाँ बोलो। जिले भी उसकी तरफ देख कर बोले, मैं मेले में गया था, वहाँ से कुछ लेके आया हूँ। अली खुशी से बोला, अच्छा क्या लाए हो? जिले भी तो जस्टिस बड़ी नज़रों से बोली, ये पहली बार था कि वो कोई चीज़ लाया था। तुम आंखें बंद करो और हाथ आगे करो। अली उसकी तरफ देखकर बोला, ओके जी। जिले ने कहते ही आंखें बंद की और हाथ आगे किया। ये लो। ये कहते ही अली ने एक खूबसूरत सी अंगूठी उसके हाथ में पहनाई। वाओ। जिले का खुशी से मुंह खुला। कैसी लगी? अली ने जिले के चेहरे की तरफ देखा, जहाँ खुशी साफ झलक रही थी। बहुत खूबसूरत। जिले खुशी से बोली, इसे कभी मत उतारना। अली उसकी तरफ देखकर बोला, कभी नहीं उतारूंगी। जिले अपने हाथ को सीने से लगाते हुए बोली, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें अपने हर गम और खुशी में साथ चाहता हूँ। अली जिले की तरफ देखकर बोला, जिले अंगूठी की तरफ देखकर बोली, क्या हुआ? तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? अली उसके ऐसे जवाब देने पे बोला, नहीं बहुत अच्छा है। मैं ये सोच रही हूँ कि मैं किस तरह अपनी खुशी का इजहार करूँ। जिले उसकी तरफ देखकर बोली। उसकी बात सुनकर अली मुस्कुराया, फिर दोनों ही नीचे की तरफ बढ़ गए। मेट्रो के रिजल्ट के बाद अब इन्होंने काली जाना था, लेकिन मसला ये था, फातिमा का कहना था कि जिले गवर्नमेंट स्कूल में जाएगी क्योंकि प्राइवेट वालों ने उसे बच्चा बना रखा है। जब देखो इसमें कोई कॉन्फिडेंस नहीं है और तो और इसको बात करने का भी नहीं पता वगैरह, इसलिए ये फैसला हुआ कि जिले गवर्नमेंट में ही जाएगी। आज उसके कॉलेज का पहला दिन था। वाइट यूनिफॉर्म पहने और साथ जामनी दुपट्टा लिए और काली शूज़ पहने, बालों की पोनी बनाए बहुत ही प्यारी लग रही थी। पूरे घर में चहकती फिर रही थी। कॉलेज में दाखिल होते ही उसने कॉलेज के वसी मैदान को देखा और सामने ऑफिस को, और फिर कदम आगे बढ़ाए। 2 से 3 लड़कियों से पूछने के बाद आखिरकार वो क्लास में पहुंच चुकी थी। उसकी क्लास बहुत बड़ी थी, क्योंकि वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ी थी। वहाँ इतने बच्चे नहीं होते, इसलिए वो हैरानी से देख रही थी। पहली क्लास उनकी ग्राउंड में थी। जिले जैसे ही क्लास लेने आई तो सबको ज़मीन पे बैठे पाया। अब उसने अपनी नई यूनिफॉर्म को देखा और फिर किताब, इतने में उसे मैम की आवाज़ आई, सब बच्चे अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं। मैम की आवाज़ सुनकर उसने अपनी तमाम क्लास पे नज़र दौड़ाई, जो सब बैठ चुके, सो उसे भी बैठना पड़ा। एक साइड पे उसने जगह को अपनी टिश्यू से साफ किया और फिर बैठकर लेक्चर लेने लगी। और फिर वक्फे वक्फे से उसके ऐसे ही उनकी क्लासें हुई, कभी कहीं तो कभी कहीं। घर आने तक वो बुरी तरह थक चुकी थी। मामा मैं उस कॉलेज में नहीं जाऊंगी। जिले रोते हुए बोली, क्यों, क्या हुआ? जन्नत परेशानी से बोले, मम्मा इन्होंने मुझे नीचे बैठाया, देखे मेरी यूनिफॉर्म गंदी हो गई। जिले रोते हुए बोली, अरे क्या हुआ जिले मेरा बच्चा? आमना मोहब्बत से उसके पास आकर बोले, अम्मी देखिए मेरे कपड़े टीचर ने मुझे नीचे बैठाया है। जिले आंसू साफ करते हुए बोली, अच्छा रोना तो बंद कर। आमना उसका चेहरा साफ करते हुए बोली, मैंने नहीं जाना अम्मी। जिले के फिर से आंसू बहे। कोई नहीं, ये वहीं जाएगी, देखना उन्हें तब पता चलेगा जब ये किताब रखेगी, और दूसरी तरफ जब किताब चोरी हो जाएगी तो जब ये दुकान पे जाएगी और उन्हीं की किताब उन्हें वापस की जाएगी, जब ये पैसे देगी। फातिमा जिले को डराती हुए बोली, अम्मी आप देख रही हैं ना पुप्पो को? जिले रोते हुए बोली, फातिमा बाज आ जा। आमना डांटते हुए बोली, अरे हमारी जिले को क्या हो गया? अरबाज अंदर आते हुए बोले, चाचू मैंने कॉलेज नहीं जाना। जिले की आंखों से आंसू टपके, अरे हुआ क्या है, क्यों नहीं जाना? अरबाज फिक्रमंदी से बोले, बस क्या बताऊं, पागल लड़की है, एवी रो रही है कि टीचर ने ज़मीन पे बिठा दिया। जन्नत अरबाज की तरफ देख कर बोली, तो ना जाना, इसमें रोने की क्या बात है, मैं हूं ना। किस में जाना है? पंजाब कॉलेज में। अरबाज उसे अपने साथ लगाते हुए बोले, बस बस इसी में जाएगी, ये खुद ही ठीक हो जाएगी। फातिमा जिले को घूर कर बोली, चाचू। जिले अरबाज की तरफ देख कर बोली, बाई ये खुद ही ठीक हो जाएगी, आप फिक्र ना करें, इसे 2 दिन जाने तो दें। फातिमा अरबाज से बोले, फूफा मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अब जिले बोलते ही अपने कमरे की तरफ बढ़ गई।
اب وہ روز کالج جانے لگی۔ اسے کالج اچھا لگنے لگ گیا تھا۔ اب اسے کالج کے دن میں 2 سے 3 چکر ضرور لگایا کرتی تھی۔ ان کے کالج میں ہاسٹل سائٹ پہ ایک ٹیول تھا جہاں ان کی سوکس کی کلاس ہوتی تھی۔ اس کلاس میں صرف اس کے ساتھ 20 لڑکیاں تھیں۔ وہ روز وہاں جاتی اور ٹیول میں پاؤں ڈبو کر بیٹھ جاتی۔ آس پاس بڑے بڑے تختے، ایسا لگتا تھا جیسے نہ جانے کون سے جنگل میں ہو۔ وہاں اس کی 2 دوستیں بنی، لائبہ اور دعا، دونوں اسکول میں بھی ساتھ تھی اور اب کالج میں بھی۔ تینوں اچھی دوستیں بن چکی تھی اور اب ساتھ ہی پائی جاتی تھی، شرارتوں سے لے کر پڑھائی تک۔ یار لائبہ، تو نے کبھی کسی سے محبت کی ہے؟ زیلے اس کی طرف دیکھ کر سوچ کر بولی۔ کیا؟ لائبہ نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، زیلے کاپی پہ لکھتے ہوئے بولی۔ ہاں، لائبہ بھی اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ اچھا، کب سے؟ زیلے اس کی طرف ایک نظر دیکھ کر بولی۔ کافی سالوں سے، لائبہ بھی اپنے رجسٹر پہ لکھتے ہوئے بولی۔ اچھا، تمہیں وہ کتنا اچھا لگتا ہے؟ زیلے اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ بہت، اتنا کہ وہ خود سے بھی زیادہ، لائبہ چمکتی آنکھوں سے بولی۔ اچھا، وہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے؟ زیلے کاپی کو بند کرتے ہوئے بولی۔ اتنی کہ خودکشی بھی کر چکا ہے میرے لیے، لائبہ اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ کیا؟ کیسے؟ کب؟ زیلے ایک دم سے بولی۔ بس ایک بار لڑائی ہو گئی تھی میری اس سے، پھر اس نے زیادہ ساری دوائیاں کھا لی۔ وہ تو شکر تھا کہ انکل اسے ہاسپٹل لے گئے، ورنہ اس کا کیا ہوتا؟ لائبہ اسے جواب دیتے ہوئے بولی۔ واقعی بھائی تم سے بہت محبت کرتے ہیں، زیلے لائبہ کی طرف دیکھ کر بولی۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ دعا ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی۔ بس کچھ نہیں، تم سناؤ، زیلے جلدی سے بات کو سمیٹتے ہوئے بولی۔ بس یار کالج کا چکر لگا کے آئی ہوں، دعا آرام سے بیٹھتے ہوئے بولی۔ یار تم تھکتی نہیں ہو؟ اتنا چلتی ہو؟ زیلے دعا کو دیکھ کر بولی۔ یار مجھ سے بیٹھا نہیں جاتا سچی، دعا اور زیلے لائبہ کی طرف دیکھ کر بولی۔ بس اللہ ہی رحم کرے تیرے حال پہ، زیلے دونوں ہاتھ دعا کے انداز میں بلند کرتے ہوئے بولی۔ چل دفعہ ہو، دعا نے کھینچ کر اس کی کمر میں تھپڑ مارا۔ ہائے اوئے، کمر توڑ دی، دعا تیرے بندے کو اللہ ہی ہدایت دے، زیلے اپنی کمر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ آمین، لائبہ ہنستے ہوئے بولی۔ تجھے تو میں بتاتی ہوں، کہتے ہی دعا زیلے کے پیچھے بھاگی۔ ہاں ہاں ہاں، زیلے کھلکھلاتی ہوئی بھاگی۔ مما آج تو میں تھک گئی، زیلے بیڈ پہ گرتے ہوئے بولی۔ کپڑے بدل لے، میں کھانا لگاتی ہوں، جنت کہتے ہی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ اوکے، زیلے کہتے ہی باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ آجا زیلے، ابھی وہ باتھ روم سے باہر ہی آئی تھی کہ جنت کی آواز آئی ماما۔ زیلے جلدی سے نیچے بڑھی۔ زیلے ادھر آ بچے، آمنہ نے زیلے کو محبت سے بلایا۔ جی امی، زیلے کہتے ہی آمنہ کی طرف بڑھ گئی۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ آمنہ محبت سے اس کے چہرہ تھامتے ہوئے بولی۔ الحمدللہ امی، آپ سنائیں؟ زیلے کہتے ہوئے آمنہ کی طرف بولی۔ ٹھیک، آمنہ کہتے ہوئے بولی۔ زیلے پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ آمنہ بیگم زیلے سے پڑھائی کا پوچھتے ہوئے بولی۔ امی اچھی چل رہی ہے، آپ سناؤ؟ زیلے امی کی طرف دیکھ کر بولی۔ زیلے یہ لے بیٹا، کچھ پیسے ہیں، تیری پڑھائی میں کام آئیں گے، آمنہ محبت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ امی، زیلے بھیگی آواز سے بولی۔ ہائے میرا بچہ، کیا ہوا؟ آمنہ زیلے کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اسے فوراً سے گلے لگایا۔ امی کچھ نہیں، زیلے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ جا میرا بچہ، آرام کرو، آمنہ اسے گلے لگا کر بولی۔ اوکے امی جان، زیلے محبت سے ان کے ہاتھ چوم کر بولی۔ جا میرا بچہ، آمنہ بیگم کہتے ہی کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ یار ہم پتہ نہیں کیسے اتنے اچھے دوست بن گئے، زیلے ان دونوں کو دیکھ کر بولی۔ ہاں یار دیکھ لو، ہمیں دوست بنے 6 مہینے گزر گئے، دعا بھی اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، لائبہ بھی اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ ہاں یار ہم کبھی جدا نہیں ہوں گے، زیلے مسکراتے ہوئے بولی۔ انشاءاللہ، ابھی تو ہم نے ایک دوسرے کی شادی پہ بھی آنا ہے، دعا اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ بالکل، میں نے تو سوچ لیا ہے جب میری شادی ہوگی نا تو میں خود آ کر تم لوگوں کا استقبال کروں گی، زیلے محبت سے دونوں کے ہاتھ تھام کر بولی۔ اوکے جناب، ہم سب دیکھنا کتنے مزے کریں گے، دعا اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ اور کیا ہم دعا کے گاؤں میں جایا کریں گے؟ زیلے دعا کو چھیڑتے ہوئے بولی۔ میں نے کوئی گاؤں میں نہیں جانا، دعا اسے گھورتے ہوئے بولی۔ ارے کیوں نہیں جانا؟ دعا لائبہ بھی اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ مجھے نہیں پسند گاؤں، دعا منہ بناتے ہوئے بولی۔ لو جی، ہم یہاں سوچے بیٹھے ہیں کہ دعا صاحب چھت کے کناروں پہ لٹکتے ہوئے سگنل کے انتظار میں بیٹھی ہم سے بات کر رہی ہوگی۔ زیلے ہنستے ہوئے بولی۔ میں نے نہیں جانا سمجھی، آئی بڑی تو جائے گی، دعا بھی اس کی طرف دیکھ کر منہ بنا کر بولی۔ اچھا جی، میں نے تو بول دیا گھر والوں کو مجھے کیسا بندہ چاہیے، زیلے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی۔ ارے تم نے بتا دیا، تمہیں علی چاہیے، دعا اور لائبہ ایک ساتھ چلائیں۔ اور کیا بکواس ہے، زیلے ان دونوں کو دیکھ کر بولی۔ کیا مطلب؟ دعا بولی۔ میں نے کہا ہے کہ میں اپنی زندگی اسلامی طریقے سے گزاروں گی، کیسے؟ لائبہ تجسس سے بولی۔ وہ ایسے کہ میں بولوں گی کہ مجھے ایک الگ گھر چاہیے جس میں وائی فائی ہو، ایک نگرانی ہو اور بندہ باہر ہو، وہ کیسے ہوگا؟ اب کی دعا بولی۔ میرا مطلب ہے، میں نے یہ کہا ہے کہ مجھے ایسا بندہ چاہیے جو باہر رہتا ہو، مجھے پیسے بھیجا کرے اور میں گھر میں ایک نگرانی ہو، زیلے باتوں کی لٹ کو گھماتے ہوئے بولی۔ تو علی بھائی مان گئے؟ لائبہ نے زیلے کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ ہاں میں نے کہا اور جیسے وہ مان جائے، زیلے منہ بناتے ہوئے بولی۔ کیا کہتے؟ دعا ہنستے ہوئے بولی۔ یہ جو فون ہے نا وہ بھی ہاتھ سے جائے گا، زیلے علی کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولی۔ ہاں ہاں مجھے پوری امید تھی، لائبہ ہنستے ہوئے بولی۔ بس اب کیا کہوں، زیلے اداسی سے بولی۔ بس جیسے ہم تمہیں جانتے نہیں، آئی بڑی اداس ہونے والی۔ چل اٹھ جا، دعا اسے اٹھاتے ہوئے کلاس کی طرف بڑھ گئی۔ رات کا وقت تھا، زیلے اپنی کتاب میں مگن بیٹھی تھی کہ اچانک اسے کال آئی۔ فون کو اٹھاتے ہی اس کے چہرے پہ خوبصورت مسکراہٹ چھا گئی۔ السلام علیکم، علی کی گمبھیر آواز سنائی دی۔ وعلیکم السلام، زیلے نے
اس پہ سلامتی بھیجی۔ کیسی ہو آپ؟ علی کی پھر سے آواز آئی۔ میں بالکل ٹھیک، آپ سناؤ؟ زیلے چلتے ہوئے کھڑکی کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میں بھی ٹھیک ہوں، میں نے سوچا تم تو یاد کرتی ہی نہیں، میں ہی کر لوں، علی شکوہ کرتے ہوئے بولا۔ اچھا بالکل صحیح کہا، زیلے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرے خیال سے تم یہ کہنا چاہتی تھی کہ تم نے مجھے بہت یاد کیا، علی موبائل کو گھور کر بولا۔ اچھا ہو سکتا ہے، زیلے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے بولی۔ ہو سکتا ہے یا یہی بات ہے، علی پھر سے بولا۔ جو مرضی سمجھ لو، زیلے بھی اسی کی طرح بولی۔ میں نے بات ہی نہیں کرنی، بائے، علی ناراضگی سے بولا۔ کیوں جناب؟ زیلے اب کی سیریس ہوئی۔ بس نہیں کرنی میں نے، علی اب کی ناراضگی سے بولا۔ چلو میں کر لیتی ہوں، زیلے ہنستے ہوئے بولی۔ چلو کرو پھر، علی آنکھوں کو گھما کر بولا۔ میں کچھ بتانا چاہتی ہوں، زیلے تجسس سے بولی۔ کیا؟ اب کہ علی بھی سیریس ہوا۔ یہی کہ ہم نے آپ کو بہت یاد کیا اور آپ کا انتظار بھی کیا، زیلے مسکراتے ہوئے بولی۔ سچی؟ علی مسکراتے ہوئے بولی۔ مجھے؟ زیلے شرارت سے بولی۔ اچھا پہلے کیوں نہیں بتایا، علی اب کی اسے ناراضگی سے بولا۔ آپ کو کیسے بتاتی، زیلے شرارت سے بولی۔ واہ، ہر وقت بس مجھے ہی تنگ کرتی رہتی ہو، علی ہنستے ہوئے بولا۔ اور کیسے کروں، زیلے محبت سے بولی۔ اور کسی کو کر کے تو دکھاؤ، علی بھی اسی کے انداز میں بولا۔ اور تو ایسی بات ہے، زیلے کے لہجے میں اشارت چلکی۔ پڑھائی کیسی جا رہی ہے، علی اس سے بولا۔ اچھی جا رہی ہے، تم سناؤ کام کیسا جا رہا ہے، زیلے علی سے کام پوچھتے ہوئے بولی۔ یار بس کام کا تمہیں پتا تو ہے، گاڑی آ جائے تو آ جائے، پتا تو ہے تمہیں، علی اس کی بات سن کر بولا۔ انکل آج نہیں آئے تھے کیا، زیلے علی سے بولی۔ آئے تھے بابا، شام کو ہی گئے ہیں، علی اس کا جواب دے کر بولا۔ یہ پیچھے کس کی آواز آ رہی ہے، زیلے پیچھے سے کسی کی آواز سن کر بولی۔ فرید کی آ رہی ہے آواز، علی پیچھے کو دیکھ کر بولا۔ یہ کسے بنا رہا ہے، زیلے اس کی بات سن کر بولی۔ یار اس کی گرل فرینڈ آج پھر سو گئی، اس لیے اسے ڈانٹ رہا ہے، علی ہنستے ہوئے بولا۔ ہاں تم سے چل رہا ہے لگتا ہے، زیلے ہنستے ہوئے بولی۔ ہاں تو ظاہر ہے بیچارہ، اور کیا کرے، علی بھی ہنستے ہوئے بولا۔ اب ایسا تو نہ کہو اسے، زیلے بھی ہنس کر بولی۔ اچھا چل، گاڑی آ گئی ہے، پھر بات کریں گے، آن لائن رہنا، علی نے کہتے ہی کال کاٹ دی۔ پاگل لڑکا، زیلے نے ہنستے ہوئے کال کاٹ دی۔ یار تمہیں پتا سچی مجھے اتنی ہنسی آئی قسم سے، زیلے لائبہ اور دعا سے بولی۔ اب ایسی بھی کیا بات ہو گئی، دعا اسے ہنستے دیکھ کر بولی۔ یار وہ اپنے ملازم فرید کی کہانی سنا رہا تھا، قسم سے اس کی بیچاری گرل فرینڈ روز سو جاتی ہے اور وہ اسے اٹھا کر ڈانٹتا ہے۔ ہاں، زیلے نے کہتے ہی کہکا لگایا۔ او یعنی بھائی سے بات ہوئی، تو دیکھ تو صحیح بچی کیسے چہک رہی ہے، لائبہ دعا کو دیکھ کر بولی۔ ہاں جی دیکھ رہی ہوں، بچی خراب ہو چکی ہے پوری طرح، دعا بھی زیلے کو دیکھ کر بولی۔ ہاں اب ایسی بھی بات نہیں ہے، زیلے ہنستے ہوئے بولی۔ بس ہمیں پتا ہے جناب کیسی باتیں ہوتی ہیں، دعا مانی خیزی سے بولی۔ جی نہیں، ہماری ایسی بات نہیں ہوتی، زیلے دعا کو تھپڑ مارتے ہوئے بولے۔ او دیکھ لائبہ، ان کی ایسی باتیں نہیں ہوتی، دعا پھر سے مانی خیزی سے بولی۔ ہاں دیکھ رہی ہوں، ان کی ویسی باتیں ہوتی ہیں، لائبہ بھی چھیڑتے ہوئے بولی۔ ہاں اور ایسی اور ویسی دونوں ہی نہیں ہوتی، زیلے ہنستے ہوئے بولی۔ اوکے سمجھ گئے جناب، اب کے دعا سیریس ہو کر بولی۔ گڈ، زیلے اب کی کتابیں بیگ میں ڈال کر لیس نکالتے ہوئے بولی۔ یہ ایسی ویسی نہیں، اپنے بابا جیسے کرتی ہے۔ ہاں یہ کہتے ہی دعا بھاگی۔ مطلب، زیلے نہ سمجھی سے بولی۔ ارے تجھے پاگل بول کر گئی ہے، لائبہ ہنستے ہوئے بولی۔ رک تجھے میں بتاتی ہوں، زیلے کہتے ہی منہ میں زیادہ ساری لیس ڈال کر اس کے پیچھے بھاگی۔ تمہیں پتا ہے پھپھو کی شادی رکھ دی ہے، زیلے پرجوش انداز میں علی سے بولی۔ ہاں ماما نے صحیح بتایا تھا، علی اس کی بات پہ سر ہلا کر بولا۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا، دونوں کو ہاتھ کمر پہ رکھتے ہوئے بولی۔ مجھے لگا تمہیں پتا ہوگا، علی لاپرواہی سے بولا۔ اچھا تم کیسے کپڑے پہنو گے، زیلے تجسس سے بولی۔ جیسے ماما لائے گی، علی موبائل میں مگن بولا۔ اسے تو بند کرو، زیلے تنگ آ کر بولی۔ ہاں بتاؤ کیا ہے، علی اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ ہم ڈانس کریں گے پھپھو کی شادی پہ، زیلے پھر سے چہکی۔ پھر ہم جوتے بھی کھائیں گے، علی بھی اسی کے انداز میں بولا۔ کبھی مجھے خوش نہ ہونے دینا، زیلے ناراضگی سے بولی۔ لو جی حقیقت بتائی ہے میں نے جناب، علی اب کی شرارت سے کندھے اچکا کر بولا۔ اب مجھ سے بات نہ کرنا، زیلے کہتے ہی اٹھ کر جانے لگی۔ ماہی، علی اس کا ہاتھ تھام کر بولا۔ جی، وہ اتنی محبت سے بولا کہ زیلے کی انکار کرنے کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ مجھے اچھا نہیں لگے گا اگر تم سب کے سامنے جو ڈانس کرو گی، علی محبت سے سمجھاتے ہوئے بولا۔ اچھا پھر ہم لڑکیاں تو کر سکتے ہیں نا، زیلے چہک کر بولی۔ ہاں کر سکتے ہو، علی زیلے کو مسکراتے دیکھ کر ہی خوش تھا۔ ہم ایک جیسے کپڑے بنائیں گے، زیلے علی کی طرف دیکھ کر بولی۔ میں لہنگا بالکل نہیں پہنوں گا، علی آنکھوں میں شرارت لیے جبکہ سنجیدہ صورت بنا کر بولا۔ کیا، زیلے پہلے تو اس کی بات نہیں سمجھی، جیسے ہی سمجھ آئی کہہ کر بلند ہوا۔ ہاں، اپنی ہنسی پہ مشکل قابو پاتے علی اس کی طرف دیکھا۔ ہمیشہ ایسی ہی ہنسی رہو، علی نے دعا دیتے ہی اس کا ہاتھ چھوڑا۔ تم بھی، زیلے یہ کہتے ہی بھاگی۔ یار پھپھو کی شادی رکھ دی ہے، زیلے لائبہ اور دعا کو بتاتے ہوئے بولی۔ اچھا کب کی، دعا زیلے کو دیکھ کر بولی۔ یہی 28 کی، زیلے لائبہ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ وہاں صرف 1 مہینہ رہ گیا ہے مزے کرنا، لائبہ مسکراتے ہوئے بولی۔ ہاں یار میں نے علی سے کہا سیم ڈریسنگ کرتے ہیں، زیلے دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی۔ اچھا بھائی نے کیا کہا، اب کی دعا بولی۔ اس نے کہا میں لہنگا نہیں پہنوں گا، یہ کہتے ہی تینوں کا کہکا بلند ہوا۔ ہاں قسم بھائی نے یہ بولا، لائبہ ہنستے ہوئے بولی۔ اور کیا، خیر ہم ایک جیسے ہی پہنیں گے، زیلے بھی انہیں بتاتے ہوئے بولی۔
صحیح ہے یار، اور کیا چاہیے؟ دعا بولی۔ ہاں ضلع انہیں مزید بتانے لگی۔ ضلع ابھی گھر میں داخل ہی ہوئی تھی کہ اسے لڑائی کی آواز سنائی دی، یقیناً جو اس کے ماں باپ ہی لڑ رہے تھے۔ تیری اتنی جرأت تو میرے سامنے زبان چلائے؟ ارباز نشے میں دھت بولا۔ میں نے کیا کہا؟ بس یہی پوچھا کھانا کھانا ہے یا نہیں؟ جنت نارمل انداز میں بولی۔ ہاں تو کیوں پوچھا؟ تیری اتنی جرأت سے کہتے ہی ارباز اس تھپڑ جنت کے مارا۔ ماما! ضلع کی چیخ بلند ہوئی۔ آخر مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ جنت بیگم غصے سے ارباز کو دیکھ کر بولی۔ پھر سے زبان ابھی وہ مارنے ہی لگا تھا کہ ضلع نے اسے دھکا دے کر پیچھے کیا۔ بس کر دے، کبھی تو سکون سے رہ لیا کرے۔ ضلع روحانسی اور غصے سے بولی۔ تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ جا یہاں سے۔ جنت ضلع کو اندر کی طرف کرتے ہوئے بولی۔ نہیں جاؤں گی، آپ ہر وقت لڑتے رہتے، اور کوئی کام ہے؟ ضلع یہ کہتے ہی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پہلے تو آپ بھی یہ زبان چلائے گی؟ ارباز نے ایک ضلع کے چہرے پہ تھپڑ مارا اور وہی ضلع کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ ارباز! جنت چلائی۔ تیری تو ارباز کہتے ہی جنت کی طرف بڑھا۔ ہاں کیا کر لو گے؟ جنت بھی غصے سے بولی۔ ضلع کمرے کا دروازہ لاک کرتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میں کتنی خوش تھی، شادی ہے، ماں باپ ایسے ہوتے ہیں۔ ضلع روتے ہوئے بڑبڑائی۔ اس سے پوچھا تو یہ تھا کہ نہ ہوتے۔ ضلع افسوس سے بولی۔ اللہ تو نہ دیتا مجھے ایسے ماں باپ۔ ضلع آسمان کی طرف دیکھ کر بولی۔ لوگوں کے ماں باپ خواہشات پوری کرتے نہیں تھکتے، ایک یہ ہے۔ ضلع روتے روتے سو گئی۔ باہر سے ابھی بھی آوازیں آ رہی تھیں۔ ضلع کی آنکھ شام 7 بجے کھولی۔ کچھ نہ کھانے کی وجہ سر میں شدید درد تھا، جبکہ رونے کی وجہ سے آنکھوں میں آخر ہمت کر کے اٹھی اور پھر باہر کی طرف بڑھ گئی، جہاں اب کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا ارباز باہر گیا ہے یا سو رہا ہے۔ ماما مویز کہاں ہے؟ ضلع گھومتے سر کو تھام کر بولی۔ وہ پڑھنے گئے ہیں، کام میں مصروف۔ جنت بولی۔ اچھا کیا پکایا ہے؟ ضلع ان کے پاس آ کر بولی۔ آج گوشت بنایا ہے۔ جنت ضلع کو دیکھ کر بولی۔ ماما بڑا چھوٹا؟ ضلع جنت سے پوچھتے ہوئے بولی۔ چھوٹی مرغی بنائی ہے۔ جنت دھنیا صاف کرتے ہوئے بولی۔ ماما کبھی بکرا بھی بنا لیا کرو، مجھے ذرا پسند نہیں ہے۔ ضلع ناراضگی سے بولی۔ اچھا میری ماں، بنا لوں گی، ابھی تو یہ کھا۔ جنت دھنیا رکھتے ہوئے بولی۔ اچھا۔ ضلع کہتے ہی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ یار اتنے دن ہو گئے تمہاری پھپھو نہیں آئی، آج کافی دن بعد کالج۔ وہ تینوں کالج کے گراؤنڈ میں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ ہاں یار تجھے پتا ہے نا، پھپھو کی شادی، بس ان کی چیزوں کے لیے سب بازار جاتے رہتے ہیں۔ ضلع لاپرواہی سے بولے۔ ظاہر ہے شادی ہے، ایسا تو ہوگا نا؟ دعا اس بات میں سا ہلا کر بولے۔ ہاں ضلع نے کہتے ہی بیگ سے کتاب نکالی۔ میں شاید اب چھٹیاں کروں کیونکہ شادی میں دن کم ہے۔ ضلع ان دونوں کو دیکھ کر بولی۔ ہاں اور ویسے بھی اب سردیوں کی چھٹیاں ہو جائیں گی۔ لائبہ ضلع کی طرف دیکھ کر بولی۔ ہاں میں خود ان چھٹیوں میں بس آرام کروں گی۔ دعا بولی۔ پہلے تو کون سی کمائی کرتی ہو لڑکی؟ ضلع ابرو اٹھا کر بولی۔ یار اب کون سے ناول پڑھو گی؟ دعا اس کی طرف دیکھ کر ہنس کر بولی۔ بس تم تو ناول پڑھتی رہا کرو۔ لائبہ بیزاری سے بولی۔ بہت مزے کے ہوتے ہیں، تم بھی پڑھ لو۔ ضلع لائبہ کو مشورہ دیتے ہوئے بولی۔ نہ بہن رہنے دے، میں ویسے ہی اچھی۔ لائبہ ہاتھ جوڑ کر بولی۔ ہاں ہاں۔ اس کی بات سنتے ہی دونوں کا قہقہ بلند ہوا۔ جیسے جیسے شادی قریب آ رہی تھی ان کی شرارتیں بڑھتی جا رہی تھی۔ شادی میں 10 دن رہ گئے تھے۔ کنزا آ چکی تھی۔ جیسے کہ ضلع زیادہ آمنہ کے ساتھ سوتی تھی تو شروع سے ہی آمنہ کے ساتھ سوتی تھی۔ آج بھی ضلع اور کنزا دونوں ساتھ لیٹی تھی۔ یار امی تو سو گئی ہے، کوئی فلم نہ دیکھے؟ ضلع آمنہ کی طرف دیکھ کر کنزا سے بولی۔ ہاں یار چلو کچھ دیکھتے ہیں۔ کنزا بھی بورڈ محسوس کرتے ہوئے بولی۔ 10 بج گئے ہیں، نیند ہے کہ آ ہی نہیں رہی؟ ضلع اداسی سے بولی۔ مجھے بھی۔ کنزا بھی ضلع کی طرف دیکھ کر بولی۔ چل مووی لگا کوئی؟ کنزا ہاتھ اٹھاتے ہوئے بولی۔ ہاں یار ڈھونڈ رہی ہوں۔ ضلع موبائل پہ پوری طرح جھک کر بولی۔ ارے میں نے کالا شاہ کالا، مزے کی مووی ہے۔ ضلع موبائل کو دیکھتے ہوئے بولی۔ لگاؤ گی تو پتہ چلے گا نا؟ کنزا آمنہ بیگم کو جاگتے محسوس کر کے دانت پیستے ہوئے بولی۔ یار اوکے لگا دی۔ ضلع نے بات شروع کرتے ہی جیسے ہی اوپر دیکھا تو اسے گھورتے پا کر فوراً سے دوبارہ موبائل پہ جھک گئی۔ فلم شروع ہو گئی۔ دونوں نے کانوں میں ہینڈ فری لگا کر رضائی میں چہرہ چھپایا۔ ان کی فلم 8 بجے ختم ہوئی اور اتنے لیٹ سونے سے صبح وہ دیر سے جاگی تھیں۔ یار ہمارا بالکل دل نہیں لگے گا۔ دعا ضلع کو دیکھ کر بولی۔ کوئی نہیں یار، بس 6 دن کی بات ہے، تم فکر نہ کرو۔ ضلع اداسی سے بولے۔ اب اداس ہونے کو بھی نہیں کہا۔ لائبہ اسے گلے لگاتے ہوئے بولی۔ بالکل یار۔ دعا بھی اس کی بات پہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ اوکے میری شہزادی، نہیں ہوتی۔ ضلع مسکراتے ہوئے بولی۔ ہائے! دعا مسکراتے ہوئے اس کی بات پہ بولی۔ اتنا بڑا ہائے تو کبھی تیرا بھائی کی بات پہ نہیں نکلا ہوگا؟ ضلع ہنستے ہوئے بولی۔ ہاں ہاں بدتمیز! دعا نے ہنستے ہوئے کھینچ کر ضلع کی کمر پہ مارا۔ ہائے امی مار! ضلع اپنی کمر کو سہلاتے ہوئے بولی۔ اب اتنا بھی زور نہیں مارا۔ دعا ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے بولی۔ اللہ تیرا بندہ تو بس بستر پہ پلستر لگوا کر لیٹا رہے گا۔ دعا ضلع اداسی سے بولی۔ ہائے اللہ نہ کرے بدتمیز! دعا نے اس کی بات سن کر اب ایک اس نے کندھے پہ مارا۔ ہائے لائبہ ہسپتال لے جا، میرا کندھا ٹوٹ گیا۔ ضلع دہائی دیتی ہوئے بولی۔ ہاں ہاں بس کرو یار۔ لائبہ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو چکی تھی۔ ہاں ہاں۔ لائبہ کو ایسے ہنستے دیکھ کر تینوں نے قہقہ لگایا۔ آج مہندی تھی۔ ضلع اور کنزا اور مناہل ضلع کے کمرے میں تیار ہو رہی تھی۔ گھر بڑا تھا تو صحن میں ہی سارا اسٹیج سجا تھا، وہاں تیاریاں ہو رہی تھی، مہمان آ چکے تھے۔ یار میرا تو لائنز ہی صحیح نہیں لگ رہا۔ ضلع جھنجھلاتے ہوئے بولی۔ او یار میرے بال تو نہ دو۔ کنزا ضلع کو دیکھ کر روحانسی ہو کر بولی۔ تمہیں بالوں کی پڑی ہے، میرا میک اپ صحیح نہیں ہو رہا۔ ضلع کنزا کو ڈانٹتے ہوئے بولی۔
لو جی، میری تو چوڑیاں ہی نہیں مل رہی، مناہل سامان کو بکھیرتے ہوئے بولی۔ کنزا اسے ڈھونڈ کر دو یار، اس سے پہلے کہ سارا سامان بکھر جائے۔ ضلع منت بڑے انداز میں کنزا کو دیکھا۔ اچھا، کنزا گہری سانس لیتے ہوئے مناہل کی طرف مڑی۔ کہاں رکھی تھی تم نے؟ کنزا مناہل کو دیکھتے ہوئے بولی۔ یہی رکھی تھی یار، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہاں گئی؟ مناہل سر کو کھجاتے ہوئے بولی۔ چلو میں دیکھتی ہوں، کنزا سامان کو سمیٹتے ہوئے بولی۔ کافی دیر سارا سامان سمیٹنے کے بعد جب کنزا کو چوڑیاں نہ ملی تو تھک کر بیٹھتے ہوئے اس نے مناہل کو دیکھا۔ تمہیں پکا یقین ہے نا تم نے یہیں رکھی تھی؟ کنزا مناہل کو گھور کر بولی۔ ہاں، ابھی مناہل بول ہی رہی تھی کہ شاہدہ بیگم اندر آئی۔ مناہل، اپنی چوڑیاں مجھے دے کے تم یہاں آ گئی تھی؟ شاہدہ بیگم اپنے کانوں میں بالیاں ڈالتے ہوئے مصروف انداز میں بولی۔ ماما آپ کو دی تھی؟ اب کی مناہل نے تھوک نکلتے ہوئے کنزا اور ضلع کو دیکھا جو اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ماما مجھے نانو بلا رہی ہیں، بات سن کے آئی۔ مناہل چوڑیاں پکڑتے ہی غائب ہو گئی۔ اسے کیا ہوا؟ وہ اتنی تیزی سے گئی کہ شاہدہ بیگم کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہوا کیا ہے، تو ضلع کو دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں پوو، اسے امی نے بلایا ہوگا شاید۔ ضلع دانت پیستے ہوئے بولی۔ اچھا بچو، چلیے جلدی سے تیار ہو جاؤ، لڑکے کب کے تیار ہو گئے ہیں؟ شاہدہ محبت سے دونوں کی گال کو تھپتھپاتے ہوئے بولی۔ اوکے پھپھو، ضلع اس بات میں سا ہلا کر بولی۔ کنزا تیرے بھائی کی آج خیر نہیں؟ ضلع ہنستے ہوئے کنزا سے بولی۔ او اچھا جی کنزا، ضلع کو چھیڑ کر بولی۔ بس تم دیکھتی جاؤ، ضلع نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر بھائی زیادہ پیارے لگ رہے ہوئے تو؟ کنزا ضلع کو دیکھ کر بولی۔ تو تمہارا بھائی کس کا ہے؟ ضلع کنزا کو گھور کر بولی۔ کس کا؟ کنزا بھی شرارتی نظروں سے اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ تم بتاؤ، ضلع بھی مسکراتے ہوئے اسی کے انداز میں بولی۔ دونوں بولے۔ کنزا اشارت سے بولی اوکے۔ میرا تیرا، ضلع اور کنزا ایک ساتھ چلائے اور بیڈ پہ گرتے ہی ایک دوسرے کو دیکھ کر کھلکھلائی۔ میرا تیرا نہیں ہوتا، تیرا میرا ہوتا ہے، ضلع گھورتے ہوئے بولی۔ مطلب؟ کنزا نہ سمجھی سے بولی۔ تیرے میرے وچ کدی بھی نہ آوے کوئی تیجا، ضلع ہنستے ہوئے گنگنا کر بولی۔ ہاں ہاں، میں تیسری نہیں ہوں، کنزا ہنستے ہوئے بولی۔ ہاں میں نے کب کہا تم میری جانی ہو؟ ضلع ہنستے ہوئے ضلع کو گلے لگا کر بولی۔ اوکے جی، کنزا بھی کہتے ہی کھلکھلائے۔ مہندی بہت اچھی رہی تھی، سب ڈانس کیا تھا اور بہت انجوائے کیا تھا، جبکہ ضلع بیچاری تو علی کو دیکھتی رہ گئی۔ آج تو جناب کی بات ہی کچھ اور تھی۔ آج بارات کا دن تھا تو اسٹیج وغیرہ سج رہا تھا، تمام مرد حضرات انہی کاموں میں مصروف تھے۔ فاطمہ پارلر جا چکی تھی، جبکہ باقیوں نے جیسے کہ لڑکیوں نے گھر میں تیار ہونا تھا، باقی شادی شدہ کے پاس ان کے ہسبینڈ تھے جو اپنی جولی بیویوں کو پارلر لے جا چکے تھے۔ آج تم نے میری تعریف نہیں کی، ضلع علی کو پاس غصہ دیکھ کر بولی۔ میں نے کرنی بھی نہیں، علی ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا۔ کیوں نہیں کرنی؟ ضلع منہ بناتے ہوئے بولی۔ وہ اس لیے کیونکہ میں نہیں چاہتا مجھے تعریف کرتا دیکھ کر کوئی اور کرے، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ علی یہ کہتے ہی عمران صاحب کی طرف بڑھ گیا جو کہ ابھی باہر سے آئے تھے۔ او ضلع علی کی بات سن کر اس کی پشت کو تب تک دیکھتی رہی جب تک غائب نہیں ہو گیا۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ ہائے جی، میں نے کیا سن لیا؟ کنزا ہاتھ کا پنکھا بناتے ہوئے ضلع کو دیکھ کر بولی۔ ضلع کنزا کو دیکھ کر چونکی۔ ابھی کیا ہوا تھا؟ کنزا معصومیت سے بولی۔ کیا ہوا تھا؟ ضلع اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی۔ او مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ کنزا علی کی نقل اتار کر ہنستے ہوئے بھاگی۔ رخ تجھے بتاتی ہوں، کنزا کو کہتے ہی اس کے پیچھے بھاگی۔ شادی بہت اچھی گزری۔ آج سال کا پہلا دن تھا شادی کیونکہ آخری دنوں میں تھی، کچھ مہمان یہیں تھے۔ نیا سال مبارک ہو۔ ضلع جو ابے تک سو رہی تھی سب کی آواز پہ جاگی۔ اوکے، ضلع نے آنکھیں نہیں کھولی، اس نے موبائل اٹھایا، فنگر سے لاک کھولا اور ایک تصویر کو دیکھتے ہی آنکھیں کھولی۔ اٹھ بھی جاؤ، ہم نے چلے جانا ہے، عاطف جھنجھلا کر بولا۔ کہاں جانا ہے تم سب نے؟ ضلع چونکتے ہوئے بولی۔ اپنے گھر میڈم، علی بھائی نے کار والے کو کال کر دی ہے۔ کنزا منہ بناتے ہوئے بولی۔ کیوں؟ ضلع نے اب کی علی کو دیکھا۔ انہوں نے اسکول بھی جانا ہوتا ہے، علی سڑک کو جاتے ہوئے بولا۔ لیکن ابھی تو سردیوں کی چھٹیاں ہیں، ضلع علی کو گھورتے ہوئے بولی۔ وہ نہ ماما کے لیے ہے اس لیے اب کی علی گڑبڑایا۔ اوکے، ضلع اس کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اٹھ جاؤ میڈم، ہم نے ناشتہ بھی کرنا ہے، کنزا اسے ڈانٹتے ہوئے بولی۔ اچھا جی تم چلو، میں فریش ہو کے آئی، ضلع انہیں جانے کا کہتے ہوئے بولی۔ نہیں پہلے تم جاؤ، کنزا ضلع کو گھور کر بولی۔ حد ہے یار، تمہیں یقین ہی نہیں ہے، ضلع منہ بسولتے ہوئے بولی، جبکہ اسے ایسے دیکھ کے علی کے چہرے پہ مسکراہٹ چھا گئی۔ چلو، کنزا اسے دھکیلتے ہوئے بولی۔ اوکے، ضلع بھی چلاتے ہوئے باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ انہیں ناشتہ کرتے 11:30 کا وقت ہو چکا تھا۔ ناشتہ کر کے ابھی وہ فری ہی ہوئے تھے کہ باہر گاڑی کی آواز سنائی دی، جس کا مطلب تھا کہ انہیں لانے آ چکے ہیں۔ چلو یار چلتے ہیں، کنزا اداسی سے بولی۔ یار تم لوگ بہت بدتمیز ہو، میں جب دل لگتا ہے تب گھر چلے جاتے ہو، ضلع اداسی سے بولی۔ میرا خود کا دل نہیں ہے یار، مناہل بھی اداسی سے بولی۔ سال کے پہلے دن ہی جدا ہو رہے ہو تم لوگ، ضلع انہیں دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں یار، یہ سب کیا دھرا علی بھائی کا ہے، کنزا اداسی سے بولی۔ چلو خیر سے جاؤ، آتے رہنا، ضلع ان کے گلے لگتے ہوئے بولی۔ ابھی مناہل بولتی کہ علی کی پیچھے سے آواز آئی۔ ابھی تک تم لوگ یہیں کھڑے ہو، جلدی چلو، علی یہ کہتے ہی باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اوکے یار، سب ایک ساتھ کہتے ہی باہر کی طرف بڑھ گئے۔ بدتمیز انسان مل کے بھی نہیں گیا، ضلع اندر کی طرف آتے ہوئے علی کو کوستے ہوئے بولی۔ مل لیتے ہیں لیکن ملنا صحیح طرح۔ علی کے اپنے اتنے پاس سے آواز سن کر ضلع چونکی۔ کیا؟ اس کو نہ سمجھی سے دیکھا۔ میں نے کہا میں ملنے آ گیا ہوں، اب مل لو، علی ضلع کو شرارتی نظروں سے دیکھ کر بولا۔ کیا؟ ضلع اس کی بات سن کر سرخ ہوئی، ابھی تو کہہ رہی تھی۔ علی اس کو دیکھ کر بولا۔ تم گئے نہیں؟ ضلع اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے بولی۔
मुझे तुमसे जुदा होने का कोई शौक नहीं है। अली उसकी तरफ देखकर बोला, मतलब अब तुम घर नहीं जाओगे? ज़िले तजस्सुस से उसकी तरफ देखकर बोली, नहीं माही, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही कोई कह रहा था कि साल के पहले दिन जुदा नहीं होते। अली ज़िले को देखते हुए बोला, हाँ तो? ज़िले उसकी बात पे आईब्रो चुकाते हुए बोली, तो ये कि मैं आज का दिन तुम्हारे साथ गुजारूंगा ताकि मेरा सारा साल तुम्हारे साथ गुजरे। अली आराम से सोफे पे बैठते हुए बोला, क्या? अब की उसकी बात सुनकर ज़िले के होश उड़े। और क्या इसीलिए तो इन सबको भेजा है ताकि मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजार सकूं? अली सर झटकते हुए बोला, सच्ची? ज़िले ने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा। मुझी जनाब। अली भी उसी के अंदाज में बोला, हाँ हाँ। उसको ऐसे करते देखकर ज़िले का कहका बुलंद हुआ। उसे मुस्कुराते देखकर अली भी मुस्कुरा दिया, जबकि किस्मत ने नम आंखों से उनकी खुशियों को देखा। कसमें यार, तुम्हें क्या बताऊं, शादी पे कितना मज़ा आया। ज़िले मुस्कुराते हुए बोली, बस बस पता चल गया। लाइबा हाथ उठाते हुए बोली, तुझे पता है ज़िले तो 5 दिन से हमें यही कहानी सुना रही है। दुआ ज़िले को उकताहट बड़ी नज़रों से देखकर बोली, तो और क्या करूं यार? ज़िले मासूमियत से बोली, और मुझे तो 5 दिन से अपनी अलग अलग तस्वीरें भेज रही हैं, इसलिए तो मेरी अपनी नहीं जितनी उसने अपनी कर दी है। कल उसने 98 तस्वीर भेजी, यकीन करोगी? लाइबा दुआ को बताते हुए बोली, बहन तो अकेली नहीं है, मुझे भी वही फॉरवर्ड की है बाजी ने। दुआ ज़िले को घूर कर बोली, हाँ हाँ, लोग तरसते हैं मेरी तस्वीरें देखने के लिए। ज़िले वालों को झटकते हुए बोली, बहन इन तरसे हुए लोगों को काट दे, हमने देख ली है। लाइबा हाथ जोड़ते हुए बोली, हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा। दुआ भी कहका लगाते हुए बोली, अरे यार, वो तरसे हुए लोग तुम ही हो। ज़िले आंखें मटकाते हुए बोली, हाँ हाँ, ये तो क़यामत की निशानी है। लाइबा का फिर से कहका बुलंद हुआ, बस देख लो, क़यामत की निशानियां वाज़िया होने लग गई हैं। ज़िले भी लापरवाही से बोली, हाँ हाँ शर्म करो। दुआ ज़िले की कमर पे हाथ मारते हुए बोली, इस चक्कर पे लोग मरते हैं। ज़िले बालों को दोबारा से झटक कर बोली, ऐसे लोगों को मर ही जाना चाहिए। लाइबा हंसते हुए बोली, हाँ हाँ, इस पे मर नहीं, अलबत्ता मारते ज़रूर हैं। दुआ कहका लगाते हुए बोली, शर्म कर बदतमीज़, मेरी कदर इनसे पूछ, इन्हें मैं बुलाती नहीं। ज़िले सर झटकते हुए बोली, बस जगह तेरा इशारा मेरे भाई की तरफ है ना, तो बता दो, इनकी दूर और करीब की नज़र दोनों ख़राब है। दुआ ये कहते ही बाकी, जबकि लाइबा हंस हंस कर लोटपोट हो चुकी थी। दिन अपनी रफ्तार से गुजर रहे थे। शादी को 3 महीने हो चुके थे, जिसमें अली 2 से 3 बार चक्कर लगा चुका था। आज भी आम दिनों में से एक दिन था। आमना बेगम कब से ज़िले से कह रही थी कि अली और गुलसेब को फ़ोन मिला दे, वो बात कर ले, लेकिन ज़िले कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल रही थी। आखिर आमना बेगम गुस्से से आई और ज़िले से फ़ोन ले लिया। कब से फ़ोन मंगवा रही हूँ, सुनाई नहीं देता क्या? आमना बेगम गुस्से से बोली, अम्मी 1 मिनट दे, मिला देती हूँ। ज़िले मिन्नत के अंदाज में बोली, ले पकड़ जल्दी कर। आमना फ़ोन को देते हुए बोली, अच्छा अम्मी, मिला रही हूँ। ज़िले फ़ोन मिलाते हुए बोली। जैसे ही फ़ोन लगा, आमना को देखकर कमरे से बाहर निकल गई। आज बहुत दिन बाद शारदा बेगम आई हुई थी और आमना के पास बैठी थी। अम्मी क्या हाल है आपका? शारदा मोहब्बत से हाथ थाम कर बोली, मैं ठीक बेटा, तुम सुनाओ? आमना मोहब्बत से बोली, अम्मी आपने बात करने के लिए बुलाया था। शारदा बेगम सवालिया नज़रों से आमना की तरफ देखकर बोली, हाँ बेटा, मैंने तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। आमना बेगम संजीदगी से बोली, जी अम्मी बोले। शारदा बेगम ज़िले, अली, गुलसेब को एक नज़र देखकर बोली, बेटा मैं चाहती हूँ मेरी पोती की शादी 20-21 साल की उम्र में हो जाए। ये कहते ही आमना कुछ पल के लिए रुकी, और मैं ये भी चाहती हूँ मेरी पोती को तुम ले लो। आखिर आमना ने अपनी बात पूरी कर दी। उनकी बात सुनकर शारदा के चेहरे पे मुस्कुराहट, जबकि अली और ज़िले ने एक दूसरे को हैरानी से देखा, जबकि गुलसेब आज शरारती नज़रों से दोनों को देख रहा था। शाम तक महफिल जमी रही। ऐसे ही हंसी मजाक में वक्त गुजर गया। गुलसेब और अली यही थे, जबकि शारदा बेगम जा चुकी थी। सुबह का वक्त था। आमना की तबीयत कुछ ठीक ना थी। डॉक्टर को बुलाया तो उसने टीका लगा दिया। कुछ ही देर गुजरी कि फिर से तबीयत खराब होने लगी। उनकी वैसे भी ठीक नहीं रहती थी। सब आम दिनों की तरह ही समझ रहे थे। ऐसे ही कुछ वक्त ही गुजरा था कि आमना बेगम का इंतकाल हो गया। वक्त का काम है गुजरना, और वक्त गुजर रहा था, लेकिन उस वक्त में बहुत कुछ छीन लिया। वो बहन और भांजी जो जो नानी के होते खुशी से आते थे, अब मामू को बुरे लगने लग गए थे। इन्होंने आना जाना कम कर दिया था। जिसने बाहर जाना था आजकल अपने पासपोर्ट के काम में मसरूफ था। लेकिन एक चीज़ जो नहीं बदली थी वो थी अरबाज की हरकतें, जिसे सारे घर वाले ही तंग थे। उसकी वही हरकतें थी, शराब पीकर आ जाना, मार कुटाई और बच्चों को परेशान करना। जन्नत खुद बहुत तंग थी, लेकिन फिर बच्चे, ये जंजीर बुरी तरह उनके पाँव को घायल कर रही थी। अली और ज़िले की बात हो जाती, वैसे वो दोनों ही मसरूफ रहते थे। आजकल अली ने बाहर जाना था तो ज़िले की घर वालों से जिद थी कि उसे शारदा के घर जाने दिया जाए, जबकि अरबाज उन्हें कहीं भी जाने नहीं देता। जब तक आमना थी, ज़िले आमना बेगम के साथ चली जाती थी, लेकिन अब कोई ना था। बहुत जिद के बाद आखिर ज़िले चली गई। वहाँ इन्होंने बहुत मज़े किए। ज़िले ने खुल के ज़िंदगी गुजारी, कोई रोक टोक ना थी, ना कोई डर था। वहाँ ज़िले की सेहत भी अच्छी हो गई थी। ज़िले वापस आ चुकी थी। उसका कॉलेज था, उनकी दोस्तें बहुत अच्छी चल रही थी। ज़िले कई बार दोनों के घर गई थी, लेकिन अब वो दोनों ज़िले के घर आना चाहती थी। लेकिन ज़िले ये बिल्कुल नहीं चाहती थी, क्योंकि ज़िले अपने घर के माहौल से वाकफ थे। और दूसरी बात, अरबाज का कुछ पता ना था कि कब वो पीकर आता और लड़ाई शुरू कर देता। ज़िले से खतरा मोल नहीं ले सकती थी। दोस्तें चाहे कितनी भी करीब क्यों ना हो, कोई ना कोई ज़िंदगी का हिस्सा ज़रूर होता है जो इंसान अपने सिवा किसी से शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि हमें अपनी दोस्ती को बचाने के लिए कुछ बातें राज रखनी पड़ती हैं।
ضلع کا بھی راستہ وہ جیسے بھی انہیں سمجھانا چاہتی لیکن سمجھا نہیں سکتی تھی، کیونکہ کچھ راز انسان کی کردار پہ بات لے آتے ہیں۔ خیر وہ کسی نہ کسی طرح بات سنبھال لیتی تھی۔ اس کی دوستی کو سال سے اوپر ہو چکا تھا۔ ضلع کو ان کے ساتھ وقت بتانا اچھا لگتا تھا۔ اس کے لیے دوستی جنت تھی۔ علی کی کل کی فلائٹ تھی، اس لیے سب ہی اداس تھے۔ ضلع بھی اداس تھی، کیونکہ پہلی بار وہ کہیں دور جا رہا تھا۔ اسی لیے ضلع کو اس کا انتظار کرتے کرتے شام ہو چکی تھی، لیکن وہ ابھی تک ملنے نہیں آیا تھا۔ ان کے درمیان یہ بات ہوئی تھی کہ جانے سے پہلے وہ ایک دن کہیں گزارے گا، لیکن وہ نہیں آیا تھا۔ آخر اس کا انتظار ختم ہوا۔ اس کا انتظار ہوا 10 بجے وہ آیا تھا۔ ضلع ناراض تھی، لیکن اس کے جانے کا سوچ کر اپنی ناراضگی کو اس نے ختم کیا اور دل سے چائے بنائی۔ وہ چائے بنا رہی تھی جب علی کچن میں آیا اور شیلف سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ ضلع اس کی موجودگی کو محسوس کر کے مڑ کے دیکھا تو اسے خود کو دیکھتا پا کر گڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھا، کسی کو بھی نہ پا کر سکون کا سانس لیا اور اسے گھورا۔ میں جا رہا ہوں، علی اداسی سے بولا۔ ہاں تو؟ ضلع چائے پہ نظریں ٹکا کر بولی۔ میں اداس ہوں یار۔ علی نظریں زمین پہ ٹکا کر بولا۔ میں بھی۔ ضلع نے نظریں نہیں اٹھائی تھیں۔ اداس نہ ہو، میں جلدی ہی آ جاؤں گا، علی اسے تسلی دیتے ہوئے بولا۔ اگر بھول گئے تو؟ ضلع نم پلکیں اٹھاتے ہوئے بولی۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، انسان کبھی روح کو جسم سے جدا کر سکتا ہے کیا؟ علی اس کی نم آنکھوں کو دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ خود ہی ہو جاتی ہے، ضلع اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ اس پہ انسان کا اختیار نہیں ہوتا، وہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، علی اس کی بات کو سمجھتے ہوئے بولا۔ جدا تو ہوتی ہے نا؟ ضلع اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ تم اداس نہ ہو، میں صرف تمہارا ہوں۔ ضلع اس کی بات پہ اسے دیکھا۔ تم نے کہا، میں نے مان لیا، چائے کا چولہا بند کرتے ہوئے بولی۔ تم جاؤ، میں آتی ہوں، ضلع چائے کپوں میں ڈالتے ہوئے بولی۔ میں تمہیں بہت یاد کروں گا، علی یہ کہتے ہی باہر نکل گیا، جبکہ اس کی بات سے ضلع کی آنکھ سے آنسو ٹپکا۔ علی جا چکا تھا، وقت بھی اپنی رفتار سے گزر رہا تھا۔ دعا لائبہ اور ضلع کی دوستی اور گہری ہو گئی تھی۔ علی کی بات کم ہی ہوتی، کچھ ضلع بھی مصروف رہتی تھی۔ اسے صرف کاج میں ہی سکون تھا، گھر میں لڑائی جھگڑے ہی ختم نہیں ہوتے تھے۔ اب تو ہر روز کا کام بن گیا تھا، روز نشے میں آنا، بچوں کو مارنا، جنت سے لڑائی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہاتھ اٹھانا۔ زندگی عجیب سے عجیب تر ہوتی جا رہی تھی۔ یار میرا دل کرتا ہے میں بس تم لوگوں کے ساتھ رہوں، ضلع مسکراتے ہوئے لائبہ اور دعا سے بولی۔ اچھا کیوں بھائی سے بات نہیں ہو رہی کیا؟ دعا نے ضلع کو چھیڑا۔ یار میرا دل ہی نہیں کرتا، بس میں کالج جاتی گھر جاتی ہوں، پھر لے جاتی ہوں اور بس ایسے ہی دن گزر جاتا ہے، ضلع گراؤنڈ کی گھاس کو نوچتے ہوئے بولی۔ ہاں یار میں تو بس آج کل ناول پڑھ رہی ہوں، دعا ضلع کی طرف دیکھ کر بولی۔ اچھا اور لائبہ تم؟ ضلع لائبہ کی طرف دیکھ کر بولی۔ ہاں میں صرف ٹک ٹاک دیکھتی ہوں، یہ سب کام میرے بس سے باہر ہے، لائبہ ہنستے ہوئے بولی۔ ہاں ہمیں پتہ ہے جناب، ویسے کون سا ناول پڑھ رہی ہے؟ پہلی بار لائبہ سے کر کے ضلع دعا سے بولی۔ میں تو آج کل دعا کہتے رکی، پھر شرمائی۔ کیا کیا؟ لائبہ اور ضلع ایک ساتھ بولی۔ بس کیا بتاؤں جا شدت عشق پڑھ رہی ہوں، دعا شرماتے ہوئے بولی۔ اللہ ہی تیرے بندے پہ رحم کرے، ضلع نفی میں سر ہلا کر بولی۔ ہاں کیوں؟ دعا ہنستے ہوئے بولی۔ اور کیا جتنے رومانٹک تو نے پڑھ لیے ہیں نا، وہ بیچارہ گیا، ضلع ہنستے ہوئے معنی خیز نظروں سے دیکھ کر بولی۔ رخ تجھے تو میں بتاتی ہوں، دعا ہنستے ہوئے سرخ چہرہ لیے ضلع کی طرف بھاگ گئی۔ ارے میم عظمیٰ آ رہی ہے، چلو کلاس میں۔ میم کو آتے دیکھ کر لائبہ چلاتے ہوئے کلاس کی طرف بھاگ گئی۔ آخر تم جان کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ جنت گرتے ہوئے نشے میں ارباز کو تھام کر غصے سے بولی۔ تمہاری اتنی جرأت، مجھ سے آواز بلند کرو؟ ارباز غصے سے چلا۔ صحیح سے چل لو گر جاؤ گے، اسے ڈولتا دیکھ کر جنت آہستہ سے بولی۔ تم مجھے سکھاؤ گی تم؟ ارباز گالیاں بکتے ہوئے بولا۔ کیا مسئلہ ہے، کیوں چلا رہی ہو؟ ضلع باہر نکلتے ہوئے غصے سے بولی۔ بکواس بند کرو اپنی، سمجھی؟ ارباز ضلع کو مارنے کے لیے اس کی طرف بڑھا۔ ضلع چل اندر جا، جنت چلائے۔ ماما آخر کب تک ہم اس کے ظلم برداشت کریں گے؟ ضلع سرخ چہرہ لیے بولی۔ ضلع جا چھوڑ دے، جنت پھر سے چلائی۔ رخ تجھے میں بتاتا ہوں، جنت سے خود کو چھڑواتے ہوئے بولا۔ چپ کر جا تو بھی، جنت اسے زور سے پکڑتے ہوئے بولی۔ آپ کو انسان لگتا ہے، آخر ہماری جان کیوں نہیں چھوڑ دیتا یہ؟ ضلع آنکھوں میں نمی لیے بولی۔ اللہ ہی اسے ہدایت دے گا، انسانوں کے بس کی بات نہیں، جنت بھی بھیگی آواز سے بولی۔ اللہ کو ہم پہ رحم نہیں آتا؟ ضلع روتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ پھر یہ لڑائی صبح 4 بجے تک چلی، کوئی بھی سویا نہیں تھا، جس نے کی تھی وہ سو چکا تھا، سب کی سمجھ سے باہر تھا، آخر کرے تو کیا کرے؟ یار نہ جانے کیوں میرے ساتھ ایک عجیب بات ہو رہی ہے، ضلع لیس کھاتے ہوئے بولی۔ کیا لائبہ اور دعا دونوں ایک ساتھ بولی۔ یا جب میں دعا کرتی ہوں، نہ جانے کیوں میرے منہ میں صرف ایک ہی دعا نکلتی ہے، ضلع ان دونوں کو دیکھ کر بولی۔ کون سی؟ لائبہ ضلع کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ کر بولی۔ شادی کی دعا ایک دم سے بولی۔ کیا سچی؟ لائبہ دعا کو دیکھ کر بولی۔ نہیں، دعا کا سر اس بات میں، جبکہ ضلع کا نفی میں ہلا۔ جب میرے دل میں اب صرف صبر مانگتا ہے، نہ جانے کیوں، ضلع اداسی سے بولی۔ کیا مطلب؟ لائبہ نہ سمجھی سے بولی۔ یار جب میں دعا کرتی ہوں تو اپنے دل سے پوچھتی ہوں کیا چاہیے، تو دل اور دماغ سے صرف ایک ہی آواز آتی ہے، صبر، ضلع گھاس نوچ کر بولی۔ یہ تو اچھی بات ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، دعا سوچتے ہوئے بولی۔ ہاں لیکن کبھی کبھی مجھے بہت خوف آتا ہے، ضلع اپنی سوچوں میں گم بھرائی۔ کس سے؟ لائبہ اور دعا نے نہ سمجھی سے ایک دوسرے کو دیکھا، وقت سے، حالات سے، اپنے دل سے، اپنی آنکھوں کی نمی کے بہہ جانے سے، اپنی جوانی میں بڑھاپا چھانے سے، ضلع خود سے جیسے بڑبڑائی۔ یہ دیکھ بہن، بس قابل تجھے فلاسفر ہونا چاہیے، کہاں سے لاتی ہیں ایسے فلسفے؟ لائبہ سر جھٹکتے ہوئے بولی۔ میں ایک بات کر رہی ہوں، ضلع بول رہی تھی کہ دعا بولی۔
ہم بعد میں سنیں گے، چل باغ، اس سے پہلے کہ میم عثمان ہمیں دیکھے یہ کہتے ہی تینوں باغی، یہ وقت کا کام ہے گزرنا۔ وہ اپنی رفتار سے گزر رہا تھا لیکن ساتھ میں کئی عزیزوں کو بھی ساتھ لے جا رہا تھا۔ علی کو گئے سال ہو چکا تھا۔ اس سال میں اس کی زندگی میں کئی لڑکیاں آئیں، کام بھی کبھی ٹھیک اور کبھی ناکامی کا سامنا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ سگریٹ نوشی کی عادت بھی لگ چکی تھی۔ ضلع اپنی زندگی سے تنگ حالات سے لڑکنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ ان کی دوستی کو 2 سال ہونے والے تھے۔ ایک دوسرے کی خوشیوں میں بڑھ چڑھ کر وہ شریک ہوتی تھی۔ ضلع کے لیے واحد خوشی اب وہی تھی کیونکہ علی کی طرف سے بھی اب اسے ناکامی کا سامنا ہی تھا۔ یہ پھر آ گئی ہوگی اپنے کسی یار سے مل کر۔ ضلع جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی اس کے کانوں سے ارباز کی آواز ٹکرائی، ہاں آئی ہوں تو۔ ضلع کو اس کی بات سنتے ہی چلائی، ضلع جا اپنے کمرے میں۔ جنت جلدی سے آگے بڑھتے ہوئے ضلع کے سامنے آئی، کیوں میں کیوں جاؤں؟ ضلع بازو چھڑواتے ہوئے بولی، اب اونچی آواز میں بات نہ کرنا، یہی دفنا دوں گا۔ نشے میں ڈولتے ہوئے ارباز چلایا، اوچا تم بولو تو ٹھیک، کوئی اور بولے تو مسئلہ۔ واہ! ضلع تالیاں بجاتے ہوئے طنزیہ ہنسی، پیچھے ہٹ جاؤ، آج میں اسے مارتا بتا ہی دوں۔ ارباز غصے سے ضلع کی طرف بڑھا، جاز لے اندر۔ جنت ضلع کو کمرے کی طرف دھکیل کر بولی، ہاں مجھے یہی اندر بھیجنا، اسے نہ روکنا۔ ضلع آنکھوں میں نمی لیے چلائی، ہاتھ اور رگڑ کے کر اپنی کسر پوری۔ جنت غصے سے چلائی، اور تم پیچھے ہٹو، میں اسے بتاتا ہوں۔ ارباز کمرے کی طرف بڑھا، تم یہیں بیٹھو، خبردار جھوک سے کچھ کہا۔ جنت غصے سے ارباز کے بازو کو جکڑ کر بولی، تو چل پیرے ہو۔ ارباز جنت کو دھکیلتے ہوئے بولا، سب تیرا کیا دھرا ہے، نہ تو اسے سر پر چڑھاتی نہ وہ آج ہمارے سامنے زبان چلاتی۔ ارباز دھاڑتے ہوئے بولا، تمہیں بھی میں نے ہی سر چڑھایا، اس لیے آج یہ حال ہے۔ جنت سر جھٹکتے ہوئے غصے سے بولی، زیادہ زبان نہ چلا، ایک ہی پڑے گی۔ ارباز ہاتھ اٹھاتے ہوئے بولا، مار لو پہلے، کون سا تم نے کچھ کرنے والا چھوڑا ہے؟ ناک کی ہڈی تم نے توڑ دی، بازو کی ہڈی تم نے توڑ دی، سر تم نے پھاڑ دیا، کیا رہ گیا؟ جنت بیداری، زبان بند کر لو اپنی۔ ارباز بالوں کی طرف ہاتھ بڑھا کر بولا۔ جنت ارباز کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے اندر کی طرف بڑھی، کیا ماں باپ ایسے ہوتے ہیں؟ ضلع روتے ہوئے خود سے بولی، اگر باپ ایسا ہوتا ہے تو بتاتا ہی نہ، مجھے ایسا باپ چاہیے ہی نہیں، جیسے ہماری خوشیوں کی پرواہ نہ ہو، جسے کسی غم کا نہ پتہ ہو، خوشی ہو غم ہو، کوئی مرا ہے بس اسے پینی ہوتی ہے، ایسے ہوتے ہیں باپ۔ ضلع کی آنکھوں کی نمی صاف کرتے ہوئے بولی، دنیا کے باپ اپنی بیٹیوں سے اتنی محبت کرتے ہیں، اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھتے ہیں، ان کے چہروں پہ خوشی لانے کے لیے روز کچھ نہ کچھ لاتے ہیں، لیکن ایک ہمارا ہے جو ہر روز نیا بہانہ ڈھونڈتا ہے اپنی اولاد کو رلانے کا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آخر ہم اس انسان کو کب تک برداشت کریں گے؟ اس نے کیا نہیں کیا، کبھی ماں کو مار، کبھی بچوں کو، کبھی ہاتھ پہ مجھ پہ اٹھا چھوڑا ہے۔ آخر اس نے ضلع روتے ہوئے چلائی، رات کا کام تھا گزر جانا، آج کی رات بھی گزر چکی تھی، ہینڈ فری لگا کر سب ہی تنگ تھے، ہوتے ہی نہ کچھ لوگ جن کی کو خوشیاں راس نہیں آتی، ان میں سے ایک ضلع بھی تھی۔ اتنی جلد تم ہمارے گھر آئی ہو، ہم بھی تمہارا گھر دیکھنا چاہتے ہیں۔ دعا ہنس کر بولی، ہاں ہاں بالکل، اس عید پہ کیا خیال ہے ہم تمہارے گھر آئیں؟ لائبہ پلان بناتے ہوئے بولی، ہاں ضرور، لیکن میں تم لوگوں کو اپنا گھر نہیں بتاؤں گی۔ ضلع چہرے کے تاثرات چھپاتے ہوئے بولی، تم نہیں چاہتی ہم تمہارے گھر آئیں؟ دعا چہرے کے تاثرات بگاڑتے ہوئے بولی، میں چاہتی ہوں میں شادی پہ ہی آؤ تم لوگ۔ ضلع اس کے تاثرات کو نظر انداز کرتے ہوئے ہنس کر بولی، تب بھی نہیں آئیں گے، کیا ضرورت ہے آنے کی؟ دعا ناراضگی سے بولی، ارے ان باتوں کو چھوڑو، وہ دیکھو میم آ رہی ہے، بھاگو۔ لائبہ انہیں اٹھاتے ہوئے بولی، شکر الحمدللہ۔ ضلع آہستہ سے بڑبڑائی اور مسکراتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا، پھر تینوں اندر کی طرف بڑھ گئیں۔ 2 سال ختم ہوتے پتہ ہی نہیں چلا۔ چھٹیوں کے بعد جب وہ آئے تو ان کے گروپ میں ایک اور لڑکی آ چکی تھی، لائبہ، کنول، وہ دعا اور لائبہ کی بچپن کی دوستی، وہ بھی بہت اچھی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ سب گل مل گئے تھے، سب اچھا چل رہا تھا۔ جو نہیں چل رہا تھا وہ تھی پڑھائی، اس پہ کم توجہ اور شرارتوں میں آگے تھا گروپ۔ وقت کا کام ہے گزرنا، جو کہ بہت اچھا گزر رہا تھا۔ علی اور ضلع کی کہانی بھی ساتھ ساتھ تھی، کبھی بات ہو جاتی اور کبھی نہ۔ باقی ضلع کے گھر کے حالات ابھی کچھ اچھے نہ تھے، اور اوپر سے اس کا ابا حضور، جنہیں صرف دنیا میں اپنوں کو تنگ کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، سب تنگ تھے۔ گزرتے سال میں لائبہ نے سب سے پہلے کال چھوڑا، پھر 4 مہینے بعد لائبہ، کنول اور دعا نے ضلع کے لی تھی۔ اس نے کوئی دوست نہ بنائی تھی نہ بنانی تھی، لیکن ان کی بات روز ہوتی تھی، کبھی عید پہ تو کبھی کسی تہوار پہ ملاقات ہو جاتی تھی، لیکن فاصلے بڑھنے لگے تھے، کچھ حالات سے تنگ، کچھ رشتوں سے بیزاری، ہر چیز وقت کے ساتھ ساتھ تھی۔ ضلع بھی کتابیں لے کر ہی بیٹھی تھی کہ اسے علی کی کال آنا شروع ہو گئی۔ اس کی کال دیکھ کر ضلع سوچ میں پڑ گئی، یقین اب کسی نے منہ نہیں لگایا ہوگا، اس لیے مجھے کال کی ہوگی، لیکن پھر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر کال اٹھا لی۔ السلام علیکم۔ علی کی گمبھیر آواز اسپیکر میں گونجی۔ وعلیکم السلام۔ ضلع آہستہ آواز میں بولی، کیا حال ہے؟ علی کی پھر سے آواز گونجی۔ الحمدللہ، آپ سناؤ؟ ضلع آرام سے بیڈ پہ بیٹھتے ہوئے بولی، میں بھی ٹھیک۔ اب دونوں کی طرف خاموشی تھی، اور گھر میں سب ٹھیک؟ علی کچھ دیر بعد بولا، ہاں سب ٹھیک ہے۔ آپ کی پھپھو سے بات ہوئی؟ ضلع بھی بات کو بڑھاتے ہوئے بولی، ہاں ہوئی تھی، میں کام پہ بزی تھا اس لیے کچھ دیر کی تھی بات۔ علی اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے بولا، صحیح۔ ضلع اتنا بول کر خاموش ہو گئی، اور کوئی نئی تازی؟ علی بات بڑھاتے ہوئے بولا، کچھ نہیں، بس کالج اور لائف، زندگی۔ کندھے اچکا کر بولی، اور کیا کرتی ہو سارا دن؟ کالج جاتی ہوں، آپ کو پتا تو ہے، دوست ہے نہیں، میں دل نہیں لگتا۔ ضلع بھی بول ہی رہی تھی کہ علی نے ٹوک دیا،
یار کیا تم اپنی یہ کہانیاں لے کے بیٹھ جاتی ہو؟ کبھی پیار محبت کی بات بھی کر لیا کرو۔ پتہ ہے جب میں نے لڑکیوں سے بات کرتا ہوں تو دل کرتا ہے بندہ بات کرتے رہے، تم سے بات کرتے ہی بندہ پورا بور ہونے لگتا ہے۔ علی ضلع کو سمجھاتے ہوئے بولا، جبکہ ضلع کی آنکھوں سے نمی ٹپکی۔ بولوں بھی اب؟ علی کچھ دیر خاموشی محسوس کرنے کے بعد بولا، حلق سے آنسو اتارتے ہوئے ضلع آہستہ سے بولی، یار ذرا طریقہ سیکھو بات کرنے کا، ایسے بورنگ باتیں نہیں کرتے بلکہ پیار محبت کی باتیں کرتے ہیں۔ علی پھر سے بولا، اچھا پھر بات کرو گی؟ چاچو آ گئے ہیں۔ ضلع نے جلدی سے بول کر کال کٹ کی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آخر چاہتا کیا ہے مجھ سے؟ میں نے کہا تھا مجھے کال کرنے کو، جب میں نے کال کی تھی آیا بڑا؟ ضلع غصے سے بڑبڑائی، پہلے بھی تو میں ایسی ہی باتیں کرتی تھی، تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ کہتے ہی پھر سے رونے لگی۔ جاری ہے۔